इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हम लोगों की गुफ्तगू चल रही है उन आयात के दरासे के ताल्लुक़ से जिन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की मिल्कियत को साबित किया है, और इंशाअल्लाह कुछ ही आयात बाकी बची हैं, नहीं तो हम उन आयात के दरासे से फारिग हो जाएंगे। 47 आयात इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और कुल मिलाकर के 61 आयात हैं, 61 आयात हैं जो इंसानों की मिल्कियत के हवाले से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर गुफ्तगू करती हैं। आज हम जिस आयत से शुरू करने जा रहे हैं वो आयत है सूरह सबा की, सूरतु सबा आयत नंबर 37। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमन व अमिला सालिहन फ़उलाइका लहुम जज़ाउद्दिअफ़ बिमा अमिलू वहुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून। ये सूरह सबा आयत नंबर 37 है, जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों के सामने एक हकीकत का बयान किया है कि अगर इंसान ये सोचते हैं कि उनकी मालो दौलत, उनकी प्रॉपर्टी या उनकी जायदाद या फिर उनकी ज़ुर्रियत और उनके औलाद इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से बचा लेंगे, या फिर प्रॉपर्टी का होना, ज़ुर्रियत से नवाजा जाना, ये अल्लाह ताला का उनके ऊपर फ़ज़ल और एहसान है, अल्लाह ताला का करम है, यानी अल्लाह ताला की रज़ामंदी पर दलालत करता है। तो अल्लाह ताला ने इस हकीकत को बयान किया कि ऐसी सोच तुम्हारी सही नहीं है। चाहे तुम्हारी ज़ुर्रियत हो, चाहे तुम्हारे औलाद हो, या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी हो या ना हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ज़ुर्रियत, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी प्रॉपर्टी को नहीं देखता है। फ़ैसला करते वक्त अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ ईमान और अमल सालिह को देखता है। सबसे पहले ईमान को, क्या इस आदमी के अंदर ईमान है या नहीं है, ईमान के बाद अमल सालिह। अब वो अमल सालिह किसी फ़कीर या कल्लाश का हो, वह अमल सालिह किसी ला औलाद का हो, ला वलद का हो, वह अमल सालिह चाहे हिंदुस्तानी आदमी का हो या अफ्रीका के किसी आदमी का हो या मक्का के किसी आदमी का हो, कोई फ़र्क नहीं। अगर अमल सालिह नहीं है या ईमान नहीं है तो ख्वाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अबू लहब ईमान से आरी और ईमान से खाली, अबू जहल ईमान से खाली, आपके चचा जिन्होंने हमेशा आपकी नुसरत की, आपकी मदद की, अबू तालिब ईमान से खाली। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के काम को कुछ वज़न नहीं दिया। ये नहीं कहा कि ये तमाम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हैं, लिहाजा इनकी कुछ रियायत की जाए, कोई रियायत नहीं की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का सिर्फ इतना असर हुआ कि उनके चचा अबू तालिब को जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब दिया जाएगा। और वो सबसे हल्का अज़ाब क्या है, उसकी मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पैर के नीचे आग के अंगारे रखे जाएंगे, उस अंगारे में इतनी तपिश होगी कि उससे दिमाग खौलने लगेगा। ये सबसे मामूली अज़ाब है। तो इस्लाम या अल्लाह तबारक व तआला जब इंसानों की अच्छाई या बुराई का फ़ैसला करते हैं, इंसानों से क़ुर्बत या बुअद का फ़ैसला सादिर करते हैं, तो उसमें न इंसानों के अमवाल को देखा जाता है, ना उनके हस्ब व नसब को देखा जाता है, ना उनकी खूबसूरती को देखा जाता है, और ना ही उनके ख़ानदान को देखा जाता है, ना ही उनकी प्रॉपर्टी को देखा जाता है। सिर्फ दो चीज़ें मतमए नज़र होती हैं, दो चीज़ें मकसूद होती हैं। वही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा
الا من آمن، سب سے پہلی چیز ایمان لانا، اس کے بعد ہے وعمل صالحا، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اگر مجرد ایمان ہے اور عمل صالح کرنے کا موقع نہیں ملا تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جہاد کے لیے جاؤں پہلے یا ایمان لاؤں؟ وقت نہیں تھا، مجاہدین تیار تھے، قتال کے لیے جاؤں، قتال کروں تب ایمان لاؤں یا پہلے ایمان لاؤں تب قتال کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے ایمان لاؤ، اس کے بعد قتال کے لیے جاؤ۔ ایمان لائے، قتال کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ ان کو روزہ رکھنے کا وقت نہیں ملا، ایمان کی حالت میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وقت نہیں ملا، ایمان کی حالت میں اپنے معاملات اسلام کے مطابق کرنے کا وقت نہیں ملا، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت نہیں ملا، اپنے اخلاق کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کا وقت نہیں ملا، اور وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ تو ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کو وقت نہیں ملتا ہے، تب تو ایمان ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کے لیے ان کو وقت بھی ملا، اس کے باوجود عمل صالح کو انہوں نے انجام نہیں دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مواخذے کے لیے یہ لوگ تیار رہے۔ اس آیت میں محل شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وما اموالکم ولا اولادکم، اموال کی اضافت کم کی طرف کی گئی، جس سے مراد مخاطبین ہیں، یعنی اے انسانوں تمہاری مال، تمہاری پراپرٹی، تمہارے اولاد، یہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتے۔ چاہے جتنے تم اپنے بچے پیدا کر لو، چاہے جتنی تمہاری پاس پراپرٹی ہو جائے، یہ اموال اور اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم کو قریب نہیں کر سکتے۔ جو چیز قریب کر سکتی ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ سورہ فتح آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 11، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ کیا ہو رہا ہے شباب؟ سورہ فتح آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طاعات سے دور رہ جاتے ہیں، اوامر کے بجا لانے میں کوتاہی برتتے ہیں، اس کے بعد حیلہ اور بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ جو قوم کا امام ہے، جو قوم کا لیڈر ہے، ایسا نہ ہو کہ ہماری گرفت کرے۔ اس گرفت سے بچنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد میں نکلنے کی اجازت دی تھی، جہاد میں بہت سارے لوگ شریک بھی ہوئے، بہت سارے لوگ عذر کی بنیاد پہ اپنے گھر میں رہ گئے، اور بہت سارے لوگ بغیر عذر کے ہی اپنے گھر میں رہ گئے، وہ لوگ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کیے۔ تو یہ لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلونا، کہ ہمیں جہاد سے مشغول کر دیا ہمارے اموال نے اور ہمارے اہل و عیال نے، یعنی جہاد میں ہم نہیں شریک ہوئے، اس کی کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی مقبول عذر نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی، جہاد میں نہ شرکت کی وجہ ہمارے اموال اور ہمارے بچے ہیں، ہماری ذریت ہے، تو اب آپ کیا کیجئے؟ ہم سے غلطی ہوئی ہے، فاستغفر لنا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کے مغفرت کا مطالبہ کیجئے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ لوگ اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں جس چیز کا اقرار ان کا دل نہیں کر رہا ہے، یعنی ان کے اعتقاد اور ان کے تلفظ میں فرق ہے۔
دونوں میں اختلاف ہے اور تضاد ہے۔ جو حقیقی بات ہے وہ آپ کو نہیں بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اموال، ہماری ذریت نے ہم کو جہاد سے مشغول کر دیا، ہم جہاد میں شریک نہیں ہو سکے۔ ہم اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے، مغفرت کی درخواست کیجیے۔ اس آیت میں محل شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا، شغلتنا اموالنا، شغلتنا اموالنا۔ شغلت یہ فعل ہے اور نا یہ مفعول ہے، اموالنا، اموال یہ فاعل ہے اور مضاف ہے، نا مضاف الیہ۔ لہذا اموال کی اضافت ان اعرابیوں نے، ان دیہاتیوں نے، ان بدوؤں نے، جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اموال کی اضافت اپنی طرف کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس اضافت پر کوئی نکیر اور کوئی تنقید ان کی نہیں کی۔ لہذا پتہ چلتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے یا قرآن نے ان کی اضافت کو صحیح قرار دیا کہ جو تم اموال کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہو یہ نسبت کرنا صحیح ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ انسانوں کی ملکیت کو شریعت تسلیم کرتی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 39 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، انٹرسٹ، سود، بیاج سے جو کاروبار چلتا ہے اس کاروبار کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگ ربا سے کاروبار کرتے ہو، انٹرسٹ سے کاروبار کرتے ہو، انٹرسٹ دینے کسی کو دیتے ہو سود پر، تو تمہارا اولین مقصد ہوتا ہے کہ تمہارے پیسے میں، تمہارے مال میں، تمہاری پراپرٹی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر 10,000 تم نے کسی کو انٹرسٹ پہ دیا، 10% لون پہ، انٹرسٹ پہ، تو تمہیں 11,000 واپس کرے گا۔ اور اسی پہ پوری دنیا چل رہی ہے کہ 10,000 ہم دے رہے ہیں، 11,000 ہمیں مل رہا ہے، تو پھر اس میں 1,000 کا فائدہ ہے، میرے مال میں بڑھوتری ہوئی، میرے مال میں اضافہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال میں اضافے کے لیے، بڑھوتری کے لیے تم جو ربا سے کاروبار کر رہے ہو تو جان لو فلا یربو عند اللہ، تو تمہیں دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، اس مال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکوٰۃ کے طور پہ خرچ کرتے ہو، جب تم ربا سے کاروبار کرتے ہو تو ظاہری طور پہ تم کو لگتا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، مال کی بڑھوتری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بڑھوتری اور کوئی اضافہ نہیں ہے، بلکہ مال کا نقصان ہے تمہارے ربا میں۔ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو تو اگر 100 روپے میں سے 2.5 روپے ہم نے زکوٰۃ دے دی تو ہمارے پاس صرف 97.5 روپے بچے۔ 97.5 اور 100 دونوں میں فرق ہے، 2.5 روپے کا فرق ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ 97.5 روپے ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی 2.5 روپے کا نقصان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، زکوٰۃ کے مال کے خرچ کرنے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرا اجر دینے والا ہے۔ یعنی یہ حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا جو ہمارے بنائے ہوئے سسٹم کے بالکل مخالف ہے۔ ہم انٹرسٹ سے کاروبار کرتے ہیں اپنے مال میں اضافے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مال میں تمہارے کبھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کہ مال کم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا زکوٰۃ دو گے تو اس کا ڈبل ملے گا۔ یہ حقیقت ہے، اسی حقیقت پہ ہمیں یقین رکھنا ہوگا۔ اس آیت میں محل شاہد لیربو فی اموال الناس، اموال کی اضافت ناس کی طرف کی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ
ہر ایک انسان کی جو اس کے پاس پراپرٹی ہے وہ اس کا مالک ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مومنوں کو بتلا دیا کہ تمہاری زندگی اس دنیا میں سب سے بہتر کیسے گزر سکتی ہے، بہترین پوزیشن پہ تم کب ہو سکتے ہو اس دنیا میں، اور اس دنیا سے تمہارے خاتمے کے بعد تم بہترین پوزیشن میں کب ہو سکتے ہو۔ اس کے لیے کچھ اعمال بتلائے کہ اگر یہ اعمال کرو گے تو ذلت اور رسوائی تمہارے سامنے نہیں آئے گی، تم سب سے بیسٹ حالت میں ہوگے، سب سے بیسٹ پوزیشن میں ہوگے۔ وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اسی ایمان کی نشر و اشاعت کے لیے، اسی ایمان کے نور سے دوسروں کو منور کرنے کے لیے، اسی ایمان کی روشنی دوسروں تک پہنچانے کے لیے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، اپنے مال کی قربانی پیش کرتے ہو، اپنے نفس کی قربانی پیش کرتے ہو، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس آیت میں محل شاہد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اموال کی اضافت کم ضمیر کی طرف کی گئی، جس سے مراد مخاطبین ہیں یعنی مؤمنین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔